This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं आपसे पाकिस्तान के आबी जो मसाइल हैं या बहरान है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं आपसे गुफ्तगू करते रहा हूँ, और उसके बाद फिर हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी फ़िक्र के हवाले से भी मैंने कुछ प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू की। लेकिन आज मैं जिस हवाले से या जिस मौजू पर मैं आपसे मुखातिब हूँ वो मौजू है सैलाब की तबाहकारियां, जिम्मेदार कौन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम एक बहुत बड़े एक आफत समावी से हम कह सकते हैं, कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से सैलाब की सूरत, एक इंतहाई शदीद सैलाब का हमें सामना है। और इस वक्त तक जो सैलाब है, पिछले ये अगस्त के महीने में, उससे पहले जुलाई के महीने में जो शदीद बारिशें हुई हैं हमारे शुमाली इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी, और बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में जो मानसून की बारिशें हुई हैं नॉर्मल से बहुत ज्यादा, उनकी वजह से मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्से जो हैं वो सैलाब की लपेट में हैं, और कुछ इलाकों में तो ये सैलाब इस कदर शदीद है कि उसकी वजह से जो हिलाकतें हुई हैं, जो तबाही आई है, जो बर्बादी हुई है, उसके मनाजिर आपने भी देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं। कितने होलनाक है, कितने खौफनाक है। एक अंदाजे की, हुकूमत के एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 33 मिलियन यानी तकरीबन 3.25 करोड़ लोग जो हैं वो इन सैलाबों से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में, शहरों में भी सैलाब की वजह से पूरी आबादी मुतासिर हुई है, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हजारों जाने जो है लोग बह गए हैं, लाखों मवेशी बह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, रेलवे ट्रैक तबाह हो गए हैं, ट्रेनों की सर्विस बंद है, हजारों लाखों जो है देहातों में जो मकानात हैं वो मिसमार हो गए, पानी में बह गए हैं, और जो फसलों का नुकसान हुआ है, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों का जो तबाही हुई है वो अलग है।
اور صرف یہ نہیں کہ یہ بلا ٹل گئی ہے، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس سے بھی ایک بڑا ریلا جو ہے وہ دریا سندھ میں داخل ہو گیا ہے اٹک کے مقام پر. اور خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، جو تباہی اب تک ہو چکی ہے اور یہ جو ریلا آ رہا ہے، ابھی تک تو وہ کروڑوں لوگ جو اس تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ابھی تو ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی بحالی کا کام ہی شروع نہیں ہو سکا، اور یہ ایک اور ریلا بھی آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 20 سال سے ماہ سوائے ایک سن 2010 کو چھوڑ کر باقی تقریباً 20 سال کے دوران ہمیں انتہائی خشک سالی کا سامنا رہا ہے، اور پاکستان پانی کے قحط کا شکار تھا. وہ ایک الگ وہ ایک یعنی آفت تھی، وہ ایک الگ ایک بحران تھا پانی کی کمی کا، جس سے ہم دو چار تھے، اور اس پر میں پروگرام کرتا رہا ہوں. لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ یا تو گزشتہ 20 سال کے دوران صرف سن 2010 کو چھوڑ کر باقی تمام سالوں میں پانی جو تھا اس پانی کو ہم ترس رہے تھے، ہمارے دریا خشک تھے، ہماری فصلوں کے لیے پانی نہیں تھا. وہ ایک الگ طرح کا بحران تھا. لیکن اس سال موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، پوری دنیا میں یہ کلائمیٹ چینج کا ایک جو ہے یہ فینومینا چل رہا ہے. بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. قدرت کا ایک حکمت ہے، اس میں نظام ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یا تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم سال سال پانی کی کمی کا پانی کو ترستے رہتے ہیں، ہمارے دریاؤں میں ریت اڑتی ہے، ہمارے کسان کو اپنی گندم، کپاس، چاول کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا ہے، اسے ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں، مہنگا پانی لینا پڑتا ہے. اور یا پھر یہ صورتحال ہے کہ وہ پانی جو ہے ایک آفت بن کر آیا ہے، وہ پانی جو کہ میٹھے پانی کو دنیا ترستی ہے، جس کو ہم ترستے ہیں، وہ پانی اتنا آ گیا ہے کہ وہ تباہی کر کے جا رہا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں. ناظرین محترم، موجودہ سیلاب اور موجودہ سیلاب کی تباہ کاریاں ذمہ دار کون، اس موضوع پر بھی میں 2 حصوں میں گفتگو کروں گا. پہلے حصے میں میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں گا کہ یہ جو سیلاب جو آتے ہیں، دنیا جو ہے، باقی ممالک کی پوری دنیا ان سیلابوں کو کیسے کنٹرول کرتی ہے، ان کی جو تباہی ہے اور جو اس کی سنگینی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرتی ہے دنیا، یہ پہلے حصے میں. اور پھر دوسرے حصے میں
پاکستان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارا طرز عمل سیلابوں کے حوالے سے، سیلابوں کی روک تھام کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس موضوع پر مزید تفصیلی گفتگو پارٹ 1 میں کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی پاکستانی جن مصائب کا شکار ہے اس سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے، وہ سب آپ کے علم میں ہے، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا، پانی، بچے جو ہیں وہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، لاکھوں لوگ، وہ آسمان کے نیچے بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیمار ہیں تو دوائیاں نہیں ہیں، بچے بلک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پینے والے بچے، ان کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، کیا یہ ہمارا دینی، انسانی، اخلاقی اور قومی فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچے؟ ناظرین، اس حوالے سے میں قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے، وہ میں 2 آیات سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس بارے میں، اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا حکم ہے، ہمارے دین کا کیا حکم ہے بطور مسلمان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے حج کر لو، جتنی بھی عبادت کر لو، تم اس وقت تک نیکوکار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک تم میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کرتے، میرے فی سبیل اللہ، میرے نام پر، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حاجت روائی کے لیے جب تک تم اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، تم لاکھ ہی باتیں کر لو، جو نیکی کا جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسرے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے کیا کچھ خرچ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ سب میرے علم میں ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اس میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف وان اللہ علیم، ان اللہ سمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس کو جب زمین میں بویا جاتا ہے اور اس میں سے
7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हों। अल्लाह ताला जो है वो इस पर कादिर है कि वो किसी को उसकी नेकी का या उसने जो अल्लाह ताला की राह में खर्च किया है उसके मुआवजे में जितनी भी वसअत दे। अल्लाह ताला इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तो मेरे भाई और बहनों बुजुर्गों, ये तो अल्लाह ताला ने एक फिगर दे दी कि जो तुम दुनिया में मेरे लिए मेरी राह में खर्च करोगे मैं उसको उसका 700 गुना आपको अजर दूंगा। और अल्लाह ताला कभी अपना वादा, अल्लाह ताला तो ऐसी हस्ती है कि उसके वादे, उसका जो वादा है वो तो यानी शक ही नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा ना करे। तो मेरे बहनों और भाइयों बुजुर्गों, आप में से अगर आप 10 रुपए, आपकी इस्तात सिर्फ 10 रुपए खर्च करने की है तो आप जाएं आज ही, वो 10 रुपए जो आप दे सकते हैं आप जाकर उस किसी इदारों को दे दें जो कि इन लोगों की, इन जरूरतमंदों की इस मुसीबत के वक्त में उनका काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने अगर आपको ज्यादा दिया है, ऐसे भी हैं जो लाखों करोड़ों भी दे सकते हैं। तो ये जो जिसकी जितनी भी इस्तात है, तो ये वक्त है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का, अल्लाह ताला की जन्नत हासिल करने का ये वक्त है कि आप जाएं और उनकी मदद करें। इस पैगाम के बाद मैं अब जो अपना मौजू है उसके हिस्सा अव्वल की तरफ आता हूं, और वो ये है कि सैलाबों की जो रोकथाम है, उनकी तबाहियों से बचने का जो पूरी दुनिया में जो तरीकाकार राइज है, पूरी दुनिया ने उसको कामयाबी से, हम तो ये कह देते हैं, इससे बड़ी अजीमा हो जाते हैं कि ये अल्लाह ताला की मर्जी है। तो क्या अल्लाह ताला की मर्जी सिर्फ पाकिस्तान पर है? क्या बाकी दुनिया पर नहीं है? यही बारिशें इंडिया में भी आई हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी आई हैं, यही बारिशें चीन में भी आई हैं। और ये जो है ये तूफान और ये बारिशें, ये तो दुनिया के हर मुल्क में आते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इंडिया में वो तबाही नहीं हुई? वहां भी तबाही आई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन इस पैमाने पर इतनी उसकी संगीनी इतनी नहीं है जो कि हमारे मुल्क में आई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुदरत के इस निजाम को, अल्लाह ताला ने ये जो पानी है, ये बारिश का पानी जो है, ये दरिया का पानी, ये तो बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया तो इसको तरसती है। हमने इस पानी को मैनेज करने का हमने कोई इंतजाम नहीं किया। भारत में क्यों नहीं तबाही आई इतनी? इससे भी ज्यादा बारिशें हुई हैं वहां कुछ इलाकों में, लेकिन वहां ये तबाही क्यों नहीं आई? चीन में क्यों नहीं आई? यूरोप में क्यों नहीं आती? बाकी मुल्कों में क्यों नहीं आती? वजह यह है कि उन मुल्कों ने
دریائی جو یہ دریاؤں میں تو طوفانی آتی ہے نا، کچھ تو لوکل بھی ہوتی ہے، بارشیں ان کی وجہ سے تباہی آتی ہے، لیکن زیادہ آتی ہے کہ چونکہ تمام وہ بارشوں کا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو کر ندی نالوں سے وہ دریاؤں میں آتا ہے، اور پھر دریاؤں میں طوفانی آتی ہے اور وہ پانی باہر نکل کر تباہی پھیلاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں سیلابوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ڈیمز ہیں، بند ہیں۔ یہ پوری یعنی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور یہ ڈیمز کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دریاؤں میں جو طوفانیں آتی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ وہ صرف ڈیمز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر یہ جو ڈیمز ہیں صرف یہی نہیں کہ ہم جو دریاؤں میں طوفانی آتی ہے اور وہ پانی جو کہ سیلاب کی صورت میں ہماری تباہی کرتے ہیں، ہم اس کو روک لیتے ہیں، اس کو سٹور کر لیتے ہیں، آگے نہیں آنے دیتے۔ اور وہ جو پانی ہے وہ ملین ایکڑ جو پانی ہے، پھر جب ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں تو وہی پانی ہمیں ان سالوں میں، اس وقت میں جب خشک سالی ہوتی ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی، جب دریاؤں میں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، ہماری فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا، اس وقت ہم اسی پانی کو جو کہ ہم نے سٹور کیا ہوتا ہے ڈیمز میں، اسی پانی کو ہم استعمال میں لے کر آتی ہے، اور وہی پانی، وہی طوفانی جو کہ اس وقت زحمت بنی ہوئی ہے، ایک آفت بنی ہوئی ہے، اگر ہم نے ڈیمز تعمیر کیے ہوتے، دیکھیں ہمارے پاس صرف 2 ڈیم میگا ڈیمز ہیں، منگلا اور تربیلا، جو آج سے 50-60 سال پہلے تعمیر ہوئے تھے۔ گزشتہ 50 سال میں ہمیں کم از کم ہر 10 سال کے بعد ایک بڑا ڈیم ہمیں تعمیر کرنا چاہیے تھا، جو ہمارے پاس پانی آتا ہے دریاؤں میں، اور جو ہماری ضروریات ہیں اور جو ہماری پلاننگ ہونی چاہیے تھی، ہر 10 سال کے بعد ایک ڈیم بنایا ہوتا ہم نے، تو آج ہمارے پاس 6-7 ڈیم ہوتے، اور یہ تمام یہ جو پانی ہے، یہ جو دریاؤں میں پانی آیا ہے، میں اس تباہی کی بات نہیں کر رہا جو بلوچستان میں آئی ہے، یا جو ڈیرہ غازی خان میں رودکویوں کی صورت میں آئی ہے، اس کے لیے میں الگ بات کروں گا۔ یہ جو دریاؤں کے اندر جو ہمارے شمالی علاقوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں، اور دریائے خاصن، دریائے چناب اور دریائے جہلم اور دریائے سندھ میں یہ جو پانی کا ریلا جو آیا ہے، اگر ہم نے اس وقت ہمارے پاس 5 یا 6 ڈیم ہوتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دریاؤں کی طغیانی سے جو تباہی ہوئی ہے یہ بالکل بھی نہیں ہونی تھی۔ اب یہ تو ہے دریاؤں کی، اور یہ جو انڈیا میں یا باقی ملکوں میں جو اتنی تباہی نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیم تو بنا لیے ہیں، وہ اس پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور پھر اسی پانی سے سستی ترین بجلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر ہم نے یہ ڈیمز بنائے ہوتے
ہماری حکومتوں نے 50 سال کی جو بھی حکومتیں آئی ہیں یہاں، کسی نے یہ احساس نہیں کیا کہ ملک کے پانی کے جو بحران ہے، جو مسائل ہیں، ان کا کیا حل ہے۔ چنانچہ یہ جو دریاؤں کی وجہ سے جو طغیانی آئی ہے اور جو تباہی آئی ہے، اس کی صرف اور صرف جو وجہ یہ ہے، ہماری 50 سال میں جو حکومتیں انہوں نے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس تباہی کی طرف جو کہ بلوچستان میں آئی ہے۔ اب یقیناً بلوچستان میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے بڑا دریا، وہاں ندی نالے جو ہیں وہ ان میں یکدم فلیش فلڈز آئے ہیں، ان کی تباہی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں بھی قدرت نے، اللہ تعالیٰ تو اس کو تو علم تھا، اس کو تو خبر تھی کہ کہاں جب بارشیں آئیں گی، ہوں گی، طوفان سیلاب آئیں گے، تو وہاں کی کیا ضروریات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے بھی ایسا ٹیرین، زمین کا ایسا ٹیرین ہے کہ وہاں چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ہمارے بلوچستان میں ڈی جی خان میں جو تباہی آئی ہے رودکویوں کی وجہ سے، وہاں بھی چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، اس پانی کو جو ہے روک کر، اور وہ جو زمین کی جو ڈھلوان ہے اس کے مطابق وہاں بھی ڈیم بنا جا سکتے ہیں، وہاں بھی پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی پانی کو استعمال کر کے وہاں ترقی کی جا سکتی ہے، بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اس تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ سمال ڈیمز نہیں تھے، بلوچستان میں بھی سمال ڈیمز اس تعداد میں نہیں تھے، بہت تھوڑے ڈیم تھے، پانی بہت زیادہ آ گیا، بارشیں بہت زیادہ آ گئی اور انہوں نے تباہی مچا دی۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آفت آئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بے رحم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں تباہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جو ہے، اس کا نظام، اس نے جو یہ زمین بنائی ہے، اور یہ جو یہ پانی کا جو سرکل بنایا ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، ڈیفیکٹ ہے ہمارے اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بھی دیا ہے، ٹیکنالوجی بھی دی ہے کہ آپ نے اس پانی کو، یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے اس کو کیسے استعمال میں لے کر آنا ہے، کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں سمجھا، ہماری حکومتوں نے، یہ ہماری یہ ناکامی ہے۔ اسی طریقے سے جو شہروں میں بارشوں کی وجہ سے تباہی آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ ہماری سڑکیں جو ہے وہ دریاؤں کا منظر دے رہی تھی۔ میں نے پوری دنیا میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، یہاں تو کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، برطانیہ میں تو بارش رکتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے، روزانہ بارش ہوتی ہے، ہر دوسرے دن، اور پورا سال بارش ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا جو انفراسٹرکچر ہے
وہ ایسا بنایا ہے اپنا ڈرینیج سسٹم, اپنا سیوریج اور ڈرینیج جو ہے شہر کا, وہ اس طریقے کا ڈیزائن کیا ہے کہ جو بھی بارش آتی ہے, جتنی بھی بارش آتی ہے, وہ فوراً نکل جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش آتی ہے تو ہماری سڑکوں کے اوپر 2-3 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. کئی سڑک جو ہے وہ اتنی, اس کی جو ڈھلان ہوتی ہے, اس کا جو سلوپ ہوتا ہے, یعنی ہمارا جو انجینئر ہے, جو ہمارا ٹھیکیدار ہے, جو ہمارا ڈیزائنر ہے, وہ سڑک کی جو ڈھلان ہے اور اس کا جو شہر کا ڈرینیج جو سسٹم ہے, وہ اتنا ڈیفیکٹو ہوتا ہے کہ وہ چوک ہو جاتا ہے. وہ جو بارش آتی ہے, بجائے اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے, وہ ڈرینیں جو ہوتی ہیں, وہ جو سیوریج سسٹم ہے, وہ چوک اپ ہو جاتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے, اور وہ جو پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہونے کے بجائے وہ سڑکوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہے گلیوں کے اندر اور محلوں کے اندر اور گھروں کے اندر تباہی پھیلاتا ہے. تو ناظرین محترم, یہ جو پہلا حصہ ہے, اس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دنیا جو ہے وہ کیسے ان سیلابوں کی تباہ کاری کو کیسے کنٹرول کرتی ہے. اب انشاءاللہ جو اس کا پارٹ 2 ہے, اس میں آپ کی خدمت میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم ناکام ہوئے ہیں اور یہ تباہی ہمارے حصے میں آئی ہے, تو اس کے ذمہ دار کون ہیں, اور یہ کہ ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے بحیثیت قوم. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے حکمرانوں نے کیا کرنا ہے, سول سوسائٹی نے کیا کرنا ہے, زندگی کے مختلف شعبوں میں جو لوگ ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس پر گفتگو کروں گا. انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.